अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू में खुश आमदीद। नाज़रीन, गुफ्तगू में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर बशर अलवी साहब। डॉक्टर बशर अलवी साहब PhD हैं इस्लामिक स्टडीज़ में। इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के एक बहुत रिमोट एरिया में इन्होंने एक डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को फ़रोग देने के लिए, चूँकि वहाँ मजहबी जो तफरीक है वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो कबीलाई तफरीक है वो मौजूद है। उस तफरीक को, उस गैप को कम करने के लिए और उस इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए एक फोरम बनाया जिसका नाम है मुत्तहिदा कबाइल फोरम, और उसके अलावा ये अदराक नामी एक इदारे के चेयरपर्सन है। डॉक्टर बशर अलवी साहब, खुश आमदीद। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम गुफ्तगू को वक्त दिया। आदाब सर, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था कि आपकी वेबसाइट, जो आपका पेज है फेसबुक का, और उस पे भी जो बड़ी प्रोमिनेंट तस्वीर है वो एक ढोलची की है, एक ढोल बजाने वाले शख्स की है, और उस जगह पे कहीं इलामा इकबाल साहब की या कायदे आजम साहब की तस्वीर, जिस तरह आम ट्रेडिशनल लोग लगाते हैं, आपने नहीं लगाई, और मुत्तहिदा कबाइल फोरम आपने बनाया जी और उसमें बड़ा एक्टिवली आप एक्टिविटीज कर रहे हैं। वो एक्टिविटीज भी आपकी मैं देख रहा होता हूँ, तो इसलिए मुझे एक फीलिंग आई कि यार इन साहब से ये पूछना चाहिए कि ये आपने मुत्तहिदा कबाइल फोरम क्यों बनाया, जबकि दूसरी तरफ उन कबीलों की बुनियाद पे जो तकसीम है उसके पॉलिटिकल गेन्स हैं, और दूसरी जो आपने एक जो बड़ी तस्वीर प्रोमिनेंट एक ढोल बजाने वाले शख्स की ऑफिस में लगाई हुई है। एक तो आप मुत्तहिदा कबाइल फोरम के अगराज और मकासद बताइए, और दूसरा उस तस्वीर के बारे में बताइए हमारे नाजरीन को, क्यों वो लगाने का एक मकसद क्या था अपने दफ्तर। थैंक यू सो मच। पहला सवाल का जवाब ये है कि मुत्तहिदा कबाइल फोरम वो इस एहसास पे बना है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, कश्मीर की सोसाइटी, वहाँ पे कास्टिज़म मौजूद है, और समाज में अच्छा तारुफ रखने वाले कबाइल, उनका बामी रिलेशन वो मोहब्बत पे मबनी नहीं है ओवरऑल ना। उसमें किसी न किसी दर्जे में तासुबात की, नफ़रतों की, मेरिट की पामाली की और एक गैर इंसानी रिलेशन की झलक मौजूद है। कम कहीं ज़्यादा, कहीं शिद्दत पकड़ जाती है, कहीं वो एक किस्म की आपस में वायलेशन में भी बदल जाती हैं चीज़ें, लेकिन ओवरऑल स्मूथ सेटअप के अंदर भी ये चीज़ें बिल्ट इन हैं, कहीं ना कहीं वो मौजूद हैं। तो एक तो एहसास ये है कि जो इस तरह के कबाइल हैं, उनका बामी रिलेशन वो इंसान दोस्ती पे मबनी हो सके, मोहब्बत पे हो, तासुब पे ना हो। वो इस तनव्वु को, मुख्तलिफ़ कबाइल को तासुब का ज़रिया ना बनाए, महज तारुफ़ की हद तक इन्हें महदूद रखें। एक तो ये काविश का मतलब ये है। दूसरा ये है कि वो कबाइल जो हमने इंसानियत के दर्जे से भी नीचे उनको बाउंड कर रखा है, जिनको हम माजरत के साथ मैं अल्फाज एज इट इज़ कहूँगा ताकि मैसेज की तफहीम वो अच्छी तरह हो सके, चूड़ा, मोची और नाई, ये अल्फाज देकर हमने उनको एक ऐसी सतह पे बाउंड कर दिया है कि समाज में उनके लिए कोई तकरीम का एक मकाम हम मानने के लिए तैयार नहीं है, और उनकी इंसानियत को भी सही। हम उस सतह पे मानने के लिए तैयार नहीं जिस तरह के हम अपने कबीले की मानने के लिए तैयार हैं, या बाकी उनके लिए हम वो दरवाज़ा भी बंद कर लेते हैं। तो इस पस मंज़र में मैंने इंतखाब किया, एक तो इस फोरम की तश्कील की, और दूसरा ऐसे कबीले का एक फ़र्द कि जिसको इंसानियत की सतह से हमने बिल्कुल निचली किसी सतह पे हमने जाके रख दिया है, उसको अमलन एक तकरीम देने की कोशिश की कि उसका एक फ़ोटो बना के हम अपने ऑफिस में मेन उस जगह में अवेज़ा कर लें, ताकि हमारे समाज को एक नया मैसेज जाए, अच्छा मैसेज जाए। नया वो इस सेंस में नहीं है कि बिल्कुल मैंने ईजाद किया, ये मैसेज तो वही है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दौर की कबीला परस्त सोसाइटी को दिया था, जब बिलाल हबशी से पहली अजान जो बैतुल्लाह पे फ़तह मक्का के बाद दिलवाई थी, उनका नाम लिया था कुम या बिलाल फ़ाज़िन। तो तब वहाँ के कबीला परस्त किसी शख्स ने तबसरा किया था कि माज़अल्लाह इन मोहम्मद को सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनको इस काले कव्वे से के सिवा कोई और शख्स नहीं मिला था जिससे ये काम करवाता। तो ख़ुद सहाबा में भी ये सोच थी कि शायद हुजूर ये एजाज़ अपने नाम कर लें, या किसी जलील क़द्र सहाबी का वो इंतखाब करें जो किसी बड़े कबीले का हो, या उसका कोई एक लीडरशिप में भी मेन रोल नज़र आए। लेकिन हुजूर ने चूँकि अमलन उस बुत को उसको पाश पाश करना था, तो इसलिए हुजूर ने इंतखाब उस दौर के उस कबीले के फ़र्द का किया जिससे लोग ख़रीदना और बेचना रवा रखते थे, और उनके साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखा जाता था। तो मैसेज की जो इंस्पायरेशन है वो तो ख़ुद हुजूर से ही है, एक पुराना ही मैसेज है जिसको उस अहद में हम लोगों को उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दौर में
وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میسج سے وابستہ نہیں ہیں، جنہیں ہم غیر مسلم کمیونٹی کہتے ہیں، جنہیں ہم انگریز کہتے ہیں، مغرب کہتے ہیں، ویسٹ کہتے ہیں، انہوں نے ان تعصبات کی بالکل پرخچے اڑا کر کسی ایک ایسی سطح پہ وہ چلے گئے ہیں جہاں کم از کم ایک انسانیت کی بنیاد پہ انہوں نے سماج کی تشکیل کی۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ 100% اس پہ قائم ہو گئے ہیں یا وہاں کوئی مسائل نہیں، وہ ادھر کے اپنے مسائل ہیں، کئی مسائل سے ہمیں بھی ظاہر ہے اتفاق نہیں ہے ان کے ایشوز سے، لیکن اوورآل اس پہلو سے اگر بات کی جائے تو اس قسم کے تعصبات سے وہ معاشرہ نکل چکا ہے اور ترقی کی اس معراج کو چھو چکا ہے کہ جہاں کے لیے ابھی ہم یہاں بیٹھ کے صدیاں ہمیں چاہیے وہاں تک پہنچنے کے لیے، اس سمت پہ سفر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھا ایک پورا پس منظر جس میں یہ ساری چیزیں وہ ہوئی۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا حوصلہ افزا قدم ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی میں ایسے اقدامات کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جی کیونکہ آپ ڈائیورسٹی اور تنوع پہ بلیو کرتے ہیں، جی ہمیں یہ بتائیے اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ معاشرتی تنوع یا ڈائیورسٹی اور جی تقسیم میں کیا فرق ہے، اور پھر جی معاشرتی تقسیم جو ہے اور نفاق جو ہے اس پہ شعوری ناپختگی کا اس میں کیا رول ہے؟ جی آپ نے سنا ہوگا ایک مصرع ہے، ہر گلیرا رنگ بو دیگر است، کہ ہر پھول کا رنگ اور خوشبو دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ مطلب صحیح، یہ ہے کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن اسی طرح کی ہے کہ اس میں تنوعات موجود ہیں، ایک شخص کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، ایک گھر میں ایک ماں باپ کی اولاد ہو کر بھی بہن بھائیوں کی شکل و شباہت ایک دوسرے سے وہ ایز اٹ از نہیں ہوتے، وہ مختلف مختلف ہوتے ہیں۔ یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ تو کوئی بھی حرف مقرر نہیں ہوتا، ہر ایک یونیک ہوتا ہے، ہر ایک مختلف ہوتا ہے۔ تو اس اختلاف کو تنوع کہا جاتا ہے، کہ ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے۔ اس ڈائیورسٹی کے ساتھ کیسے ہم نے سروائیو کرنا ہے؟ خود کو اور باقی جو ہم سے مختلف ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے کی تکریم کو بحال رکھ کے انٹریکشن کرنا ہے، انگیج کرنا ہے ہم نے یوں سوسائٹی کو۔ تو جو سوسائٹیاں اس کو ٹھیک طرح اپریشیٹ کر لیتی ہیں، تنوعات کو، ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بنا لیتی ہیں، تو ان میں ترقی کا امکان وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے چلی جاتی ہیں۔ لیکن جو سوسائٹی ان تنوعات کو تعصبات میں بدلتی ہیں، اپنے سے مختلف ہونا، خواہ وہ قبیلے کے لحاظ سے ہو، مسلک کے لحاظ سے ہو، فکر کے لحاظ سے ہو، ذات کے لحاظ سے ہو، قبیلے کے لحاظ سے ہو، نفرت کا اور تعصب کی بنیاد بنا لیتی ہیں، تو وہ سوسائٹی دائروی ایک شکل میں ان کی گردش شروع ہو جاتی ہے، ان کی گروتھ رک جاتی ہے، اور اس میں فکری گروتھ پہ حملہ پہلے کرتا ہے یہ عمل، اور فکری گروتھ بھی وہاں رک جاتی ہے۔ اس سوسائٹی میں پنپنے والا، پیدا ہونے والا بچہ اس کو انسانیت دوستی کے بجائے قبیلہ پرستی کی اس لت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ لت ایسی ہے کہ چھٹتی نہیں ہے، منہ کو یہ کافر لگی ہوئی۔ صحیح، تو پھر ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ تعصب برا ہے، برا ہے تعصب، کہے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو معاشرتی طبقاتی تقسیم ہے، آپ چونکہ کام کر رہے ہیں پریکٹیکلی اس پورے جی عمل میں انوالو ہیں، جو معاشرتی ایک جی طبقاتی تقسیم ہے طبقے کی بنیاد پہ، چونکہ قبیلائی تقسیم طبقاتی تقسیم سے بھی پہلے کی چیز ہے۔ طبقاتی تقسیم چونکہ قبیلائی تقسیم جی کی ایک ماڈرن شکل ہے، جہاں طبقے کام کرنے والا ایک ظلم کرتا ہے، ایک ظلم سہتا ہے۔ آپ کا تعلق ہے کون سے جی گھرانے سے، تو طبقاتی تفریق جی شاید وہاں تک پہنچتی ہے۔ میرا جی آپ سے یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو طبقات قبیلائی تقسیم بعد میں یہ شاید اس کی جو ماڈرن شکل ہو وہ طبقاتی تقسیم بن جائے، تو اس کا بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ اینڈ بینیفیشری اس تقسیم کا، دیکھیں تنوع کا جی بینیفیشری تو جی معاشرہ جی ہوتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ تنوع وہ ایک گروتھ کی طرف لے کے جاتی ہے، جب ہم مختلف ڈائیورسٹیز کو اور انکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں سوسائٹی کو، تو وہ پھر ایک فائنینشیل، مورل اور ایک پولیٹیکل گراؤتھ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو تقسیم اور نفاق اور اس جو طبقاتی تقسیم ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے آپ کے مطابق؟ جی دیکھیے، ہر چند کے یہ تعصبات برے ہیں، اور قبائل کی اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کہ اس میں تعصب در آیا ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ انسانیت کا ریلیشن، اس کی وائلیشن ہو رہی ہو، میرٹ کی پامالی ہو، یہ تو غلط ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے بینیفیشریز موجود ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے بینیفیشریز تو اس کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں، کہ ہمارے کشمیر کی پوری سیاست کا انحصار قبیلوں پہ ہے۔ کسی حلقے میں کسی ایسے شخص کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا کہ جس کا وہاں قبیلہ موجود نہ ہو یا بالکل کم ہو۔
تو قبیلوں کی بنیاد پہ سیاسی ٹکٹس وہ تقسیم ہوتے ہیں، اور قبیلوں کی بنیاد پہ سیاسی جماعتیں آرگنائز کرنا یہ 1-2 کا کام ہوتا ہے. لوگوں کو بس ایک آنکھ کا اشارہ کر لیا تو سمجھ جاتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا لیڈر ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے اپنے قبیلے کا ہے صحیح. اور اسی وجہ سے ہمیں اس کی سپورٹ کرنی ہے. تو فکر کی بنیاد پہ معاشرے تو ہمارے بنے نہیں، علم کی بنیاد پہ تو ہمارے معاشرے استوار ہوئے نہیں، دین کی بنیاد پہ ہمارے معاشرے نہیں بنے. جب یہ کچھ بھی نہیں ہے جو ایک پازیٹیو چیز ہو سکتی ہے، انسانی چیز ہو سکتی ہے، عقلی چیز ہو سکتی ہے، دینی چیز ہو سکتی ہے، تو نیگیٹیوٹی اس میں یہ آ گئی کہ اس خلا کو معاشرہ تو ظاہر بننا ہی ہے، اجتماعی سیٹ اپس تو بننا ہی ہے. تو جب کوئی علمی چیز موجود نہ ہو تو اس کی جگہ جہل لے لیتا ہے، جہالتیں لے لیتی ہیں، تعصبات لے لیتی ہیں، نیگیٹو چیزیں اس کی جگہ وہ فل کر لیتی ہیں. جس فصل میں اگر ہم گندم کاشت نہیں کرتے تو خود رو بوٹیاں اگاتی ہیں. صحیح. تو محبتیں کاشت کرنی پڑتی ہیں، فکر کاشت کرنی پڑتی ہے. یہ نہ ہو تو وہاں پہ نفرتیں اگاتی ہیں، تعصبات اگاتے ہیں. تو ایک بالکل ایزی وے ہوتا ہے لوگوں کو کنونس کرنے کا، جی اس شخص کو ووٹ سپورٹ اس لیے کیجئے کہ اب ہمارا اپنا ہے، جی اپنے قبیلے کا ہے. اس بنیاد پہ پوری پولیٹیکل جماعت ہم آرگنائز کر لیتے ہیں. تو ایک تو بینیفیشریز اس کے بہت ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی قبیلے سے ہیں اور آپ کسی ممتاز جگہ پہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی وجہ سے زیادہ عزت دے دی، علم کی وجہ سے دے دی، مال و دولت کی وجہ سے دے دی، کوئی کسی سماجی سطح پہ آپ برتر کسی سطح پہ چلے گئے، تو آپ کا پورا قبیلہ آپ کو آنر دینا شروع کر دیتا ہے قبیلے کی بنیاد پہ کہ چلیں جی یہ بڑا آدمی ہمارے اپنے قبیلے کا اس لیے ہمارے لیے باعث فخر ہے. صحیح. تو وہ شخص شعوری طور پہ بھلے سمجھ رہا ہو کہ یہ غلط ہے، لیکن اس آنر کو انجوائے کرنا اس کے لیے ایک نیا ایک ایڈوانٹیج اس کو مل جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس پورے سسٹم کو کریش کرنے کا رسک وہ نہیں لیتا، کیونکہ سسٹم کو کریش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو ہماری وہ پہاڑی میں کہتے ہیں نا ڈاڈارے نے کپے جو ہاتھ مارنے علی صحیح. گل دی، تو وہ ایک مشکل سچویشن بن جاتی ہے. تو اس ٹف فیزز میں کوئی نہیں جاتا. میں وہ کہتے ہیں نا کیا ہے وہ، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت کیا بات ساحل ہے. میں ہے. درست. تو ہر ایک عافیت کی تلاش درست میں ہی بات. ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ اس سیٹ اپ میں وہ گھستا نہیں، اس کو کریش کرنے کی کوشش نہیں صحیح. کرتا. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. بینیفیشریز اس کے پولیٹیشین بھی ہوتے ہیں، عام لوگ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ٹیسٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان تعصبات میں کہ بھائی ہمارا یہ اپنا اور اس میں یہ ہے وہ ہے. تو اچھا بہرحال ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ ریلیجن کو آپ نے ریسرچ تحقیق کر کے پڑھا ہے، مطلب ایک جو تقسیم جی ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، جو قبیلائی تقسیم ہے، مختلف جی ٹرائبل جو انفیریٹیز اور سپریورٹیز ہیں اس کو آپ برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک یہ تقسیم ہے. دوسرا ایک تقسیم جو بڑی موجود ہے اس سوسائٹی میں، شاید اس طرح سے پنپ نہیں پا رہی ابھی تک، وہ اسی لیے کہ اس کا کانٹمپریری ایک تقسیم موجود جی ہے، تو اس لیے نہیں پنپ پا رہی. لیکن چونکہ ہم اثر اسلام آباد سے ہی لیتے ہیں، جو پاکستان میں ایک طرح کی تقسیم موجود ہے جس کو مذہبی تقسیم کہتے ہیں، اور وہ کسی حد تک جی اس کے اثرات اس پاکستانی زیر انتظام علاقے میں بھی جا رہے ہیں. وہ گلگت بلتستان میں تو کافی ایشو رہا، لیکن آزاد کشمیر ہے ایٹ لیسٹ اس سے مبرہ جی تعصب ہو. لیکن ابھی چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں کہ وہ ایک مطلب ریلیجن کی بنیاد پہ ایک ڈفرینسیشن اور ایک جو سپیس ہے وہ شرنک کی جا رہی ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے اسکالر، جی آپ کیونکہ ابھی بھی ریسرچ سے وابستہ ہے، کہ جو ریاست کا کردار ہے وہ مذہب جی میں ہونا چاہیے، مذہب ریاست کی مشینری کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا مذہبی آزادی یا مذہبی اقلیتوں کی آزادی کو آپ کس دیکھ طرح لیتے ہیں؟ جی دیکھیے ہمارے ہاں بر صغیر میں اوورال صرف پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں بھی اسی طرح ہے، بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح ہے. آپ اور ہمارے اس قسم کے جو علاقے ہیں وہ شامل کر لیں تو یہاں پہ مذہب کی تعلیم بطور مسلک دی جاتی ہے، اور مسلک کا بھی وہ علم کم اور تعصب زیادہ بانٹا جاتا ہے. تو ہماری اس تعلیم کا حصہ بن صحیح. چکا ہے نا مسلکی تعصب. اب اس کا ظہور ہر جگہ ایک سا نہیں ہوتا. پاکستان میں آپ نے جیسے اگزامپلس دی، گلگت بلتستان کی دی ہے، مختلف جگہوں پہ وہ کوئی شدت اختیار کر لیتا ہے. تو کشمیر بھی اگر اس سے مبرہ ہے تو وہ اس وجہ سے مبرہ نہیں ہے کہ وہاں پہ شعوری طور پہ مذہب کی کوئی الگ تفہیم موجود ہے، وہ بھی اسی فرقہ وارانہ تعصب بیسڈ اپروچ ہی سے وابستہ ہے. لیکن وہاں عملی طور پہ ایسے مواقع ابھی اس طرح پیدا نہیں ہوئے، گروپس کا وہ کلیش یا اس طرح کی چیزیں ابھی وہ موجود نہیں ہیں. لیکن اس کا امکان ٹالا نہیں جا سکتا کہ کسی وقت اگر وہاں پہ اس طرح کی چیزیں وہ موجود ہوئیں تو وہاں بھی یہ چیزیں ظہور کر سکتی ہیں، جب تک کہ شعوری سطح پہ
اسلام بیسڈ دین بیسڈ ہم علم کو وہاں پروموٹ نہیں کرتے یا اس سے وابستہ نہیں ہو جاتے۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ ریاست کا کردار کیا ہونا چاہیے، تو ریاست بیسکلی اگر ہم اس کو آئین دستور کا کوئی وہ سمجھ لیں کہ اس میں بڑا کوئی رول ہوتا ہے انسانی زندگیوں میں، تو میرا خیال ہے یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اصل جو سماج میں موجود شعور کی سطح ہوتی ہے وہی انفلوئنسڈ ہوتی ہے فرد پہ بھی اور اوورآل سوسائٹی میں نا۔ تو جب تک شعوری سطح پہ ہم دینی علم سے یا دین سے وابستہ نہیں ہو جاتے، مسلکی تعصبات سے وابستہ ہوں گے، تو بھلے ہم دستور کو وہاں پہ ہم لکھ لیں کہ یہ سیکولر ہوگا یا لکھ لیں ہم دینی ہوگا، تو اس سے کوئی خاص فرق پڑنا نہیں ہے۔ جیسے کہ قریبی ملک ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے سیکولر تو لکھا ہوا آئین میں، لیکن ہندوازم نے کس شکل میں وہاں پہ اقتدار میں آنے کے بعد معاملات گمبھیر کر دیے ہیں، وہاں مسلم کمیونٹیز کے لیے کتنے مسائل ہیں، سکھ کمیونٹی کے لیے کتنے مسائل ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک مذہب سے وابستگی کی نوعیت کیا ہے یہ طے کرتا ہے، یعنی سماج میں اس کی نوعیت کیا ہے یہ طے کرتا ہے اپنے سے مختلف مذہب یا مسلک رکھنے والوں کی زندگیوں کے بارے میں ہم نے کیا رویہ رکھنا ہے۔ تو میرا یہ احساس ہے کہ پاکستان میں بھی اور بر صغیر کے باقی جو ممالک ہیں وہاں مذہب سے جو وابستگی ہے اوورآل وہ شعوری بنیادوں پہ ہے ہی نہیں، وہ ایک جذباتی نوعیت کی وابستگی ہے، اور اپنے سے الگ مسلک رکھنے والا، الگ مذہب رکھنے والا، اس کی زندگی یا اس کے ساتھ ہمارا سلوک وہ انسانی نہیں رہتا، بہت جگہ اس کی وائلیشن ہو جاتی ہے۔ اور دستور میں ہم نے جو لکھے ہوا ہے تحفظ کی جو ضمانتیں دی ہوئی ہیں اس کی بھی وائلیشن جگہ جگہ ہوئی پڑی ہوتی ہے، کوئی پھر وہ پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو آئین وہ اپنی جگہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، قانون اپنی جگہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، اور سماج اپنی رفتار سے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ گاندھی جی نے کتنی کوششیں کی، نہرو صاحب نے بھی کتنی کوششیں کی، سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے نعرے دیے انہوں نے، مسلم علماء میں مولانا ابوالکلام آزاد، سیاسی زعماء نے، وہاں پہ بڑا ایک کنٹریبیوشن تھا ان کا اس اسٹیٹ کو سیکولر بنانے کے لیے، اور وہاں سب کے لیے ایک ایکول ٹریٹمنٹ وہ کر سکے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ناکام ہو گئیں اس لیے کہ ہندوازم اس کی جو شدت سماج میں موجود تھی اس کو مائنس کرنے کا کوئی فارمولہ وہاں دستور میں موجود نہیں ہے، سماج سے وہ چیزیں مائنس نہیں ہوتی۔ تو میرا یہ احساس ہے کہ ہمیں اپنی اپروچ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سماج سے مسائل کو بہتر کریں ہم، نہ یہ کہ اوپر سے آئین اور دستور میں لکھ کے چیزیں وہ لوگوں پہ نازل کریں، مسلط کریں، اس سے کوئی حقیقی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی جس کے عملی نتائج ہم دیکھ سکیں۔ آئین بدلا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے، تو اس لکھت پڑھت کا عملی فائدہ اچھا حاصل نہیں ڈاکٹر صاحب ہوتا یہاں پہ جب تک سماج تھوڑا میں سا کوئی میں چینج نظر نہ آئے۔ شاید جب تک دیکھیں نا، جب تک ہندو انتہا پسند بھارت کی اپنے مثال تھی، جب تک وہ حکومت میں نہیں آئے تو انتہا پسندی کرنے والے جو فیکٹر تھے وہ ان کو ریاست کی طرف سے قید ضرور موجود تھی، لیکن جب ریاستیں پشت پناہی کرنے لگیں تو پھر چیزیں ڈفرینٹلی، ان کا اظہار ڈفرینٹلی ہوتا ہے۔ وہ آپ انڈیا میں دیکھ لیں، یا وہ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، یا وہ آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، یا وہ کسی مطلب ایکس وائی زی کنٹری میں جہاں پہ، لیکن جن ممالک میں ریاستیں پشت پناہی نہیں کرتی وہاں پہ ریس اور مذہب کی بنیاد پہ چیزیں اس طرح سے متشدد نہیں ہوتی ہے ایٹ لیسٹ۔ تو ڈاکٹر صاحب ابھی جو ایک اقلیتوں کا جو ایشو ہے، ابھی پورے آپ نے سندھ میں دیکھا کبھی ہندو لڑکیوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے، مطلب اسی طرح مطلب جو ایک خاص کمیونٹی ہے اس کے خلاف ایک ناروا سلوک روا رکھا جاتا ہے، اس پہ کیا یہ عین اسلامی ہے کہ کیونکہ آپ سکالر ہیں، آپ ٹریڈیشنل مولوی نہیں ہے کہ جس سے میں فتویٰ لوں، آپ نے کیونکہ اسلام پڑھا ہو، تو کیا یہ انسانیت کے درجے سے بھی کم لیول پہ رکھنا مذہبی اقلیتوں کو، کیا یہ عین اسلامی ہے؟ یہ نہ عین اسلامی ہے اور نہ یہ عین انسانی ہے، انسانیت کے خلاف بھی یہ وائلیشن ہے، اور اسلام کی بھی وائلیشن ہے اگر ہم آئین میں دیے ہوئے حقوق وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئین میں لکھے ہوئے حقوق اقلیتوں کے لیے جیسے جیسے ہیں ڈسکرائب ہوئے، وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، عملی طور پہ تو وہ ہیں نا، اس بنیاد پہ کم از کم ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ ہماری اقلیتیں، ان کا مقام انسانی اس کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا، اور ان کے ساتھ جو ہم نے ایک سوشل کانٹریکٹ کر رکھا ہے یا آئین کی سطح پہ جو چیزیں مان رکھی ہیں اس کی وائلیشن کم از کم ہم نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بڑا خبردار کیا، کیونکہ اس کا اندیشہ رہتا ہے کہ اکثریتی ایک ملک میں جہاں پہ ایک مذہب کی اکثریت ہو، اگر مسلمان کمیونٹی اکثریت میں ہے تو اقلیت سمجھ کے وہاں پہ ممکن ہے کہ وہ ان کے حقوق کی وائلیشن کر دیں، ان کی حق تلفی کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمی کو پناہ دے دی یا
کسی نے اقلیت کے طور پہ کسی کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کے بعد اگر وہ کوئی حق تلفی کرتا ہے اس کی، تو قیامت والے دن میں اس کا نمائندہ بن کے یا اس کا وکیل بن کے اپنے ہی اس امتی یا مسلمان کے خلاف صحیح وہاں پہ وہ استغاثہ کروں گا کہ کیوں آپ نے یہ ایسی حرکت کی، کیونکہ وہ میں نے نہیں دی بلکہ اللہ کے رسول نے وہ ضمانت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، تو اس کی حرمت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی وجہ سے اس کی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم بالفرض اگر آئین میں کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے اور اس سے زائد کا کوئی اگر مطالبہ کر رہا ہے، جیسے آپ نے ایک تھوڑا سا مبہم الفاظ میں تعبیر کیا کہ خاص کمیونٹی ہے اور اس کے ساتھ ایک اسپیشل ہماری ٹریٹمنٹ ہے، جہاں تک ہم نے اس کا سٹیٹس جتنا طے کر رکھا ہے ہم نے اپنے تئیں آئین میں جتنی جتنی چیزیں، اس کو تو کم از کم ہمیں مان لینا چاہیے۔ اس سے زیادہ کا اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں تو وہ بھلے کرتے رہیں، لیکن ہم پابند ہیں کہ جو آئین میں لکھ دی چیزیں اس کی تو وائلیشن ہم نہ کریں۔ صحیح تو ہمیں دیکھنے میں آیا کہ آئین میں لکھی ہوئی چیزوں سے بھی ہم بہت ہٹ جاتے ہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے رویے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے اور لوگوں کو مقدمہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اصل میں ہم علمی سطح پہ دینی سطح پہ کہاں کھڑے ہیں، تاکہ لوگ اس سے کنونس ہو سکیں، میسج ہمارا ٹھیک کنوے ہو سکے۔ تو ہر اچھا حال ڈاکٹر میں ہمیں صاحب، اپنے ایک رویے تو کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بڑا پریسائزلی چیزیں بتا دی کہ یہ these are do's and these are do nots in the Islamic as well as the overall society، جو دستوری ضمانتیں ہیں کچھ انسانوں کے رہنے کی جی جگہ یا جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے۔ اب میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ معاشرتی نفاق جو ہے، جو تقسیم ہے، جو نفرت کی بنیاد پہ ہے، جو تعصب کی بنیاد پہ ہے، جو جی انفیریٹی کمپلیکس اور سپریورٹی کمپلیکس کی بنیاد پہ ہے، سپریورٹی کمپلیکس انفیکٹ ہوتا نہیں، ہوتا انفیریٹی کمپلیکس، اس کی بنیاد پہ ہے، جو کسی کے بڑے ہونے کے زوم کی بنیاد پہ ہے، اس کو ختم کرنے میں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس میں ریاست کا کوئی کردار ہونا چاہیے، اس میں ریاست کا کردار ہونا چاہیے، یا جس طرح دیکھیں جی ایک جی بولیں۔ آپ کے جی آپ کے علم میں شاید ہو یا نہ ہو، کچھ شعر و سخن سے بھی نسبت ہے میری، تو ایک شعر اپنا مجھے اس موقع پہ یاد آیا کہ کل تعصب بو گئے تھے، کٹ رہی ہے فصل آج، کل کٹے تا پھر محبت، بیج تو بو جا ابھی۔ تو جس چیز کا بیج ہم نے بویا اس کی فصل ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو آج اگر ہم محبت کا بیج بونے کی کوشش کریں گے اور اس میں کامیاب ہوں گے تو کل پھر ہم محبت کے پھل اس سے مستفید ہو پائیں گے۔ تو ہوا اصل میں یہی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو شعوری بنیادوں پہ اس کی تعمیر ہی نہیں کی نا، بس اپنی رو میں وہ روایات کی اس رو میں وہ بہتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ ان روایات کی بنت میں کہاں کہاں علم شامل تھا، کہاں پہ عقل شامل تھی، کہاں پہ تعصب شامل تھا، کہاں پہ جہالت شامل تھی۔ بس محض ایک تقدس کا نام دے صحیح دیا کہ ایک روایت ہمارے بزرگوں سے چلی، تو بس چل سو چل اسی پہ وہ چلتے رہو اور بڑھتے رہو اور بس اسی میں بہتے رہو۔ تو یہ اس طرح انسانی معاشرت ترقی نہیں کرتے۔ انسان وہ گائے بھینس نہیں ہوتا یا بیڑوں کا ایک ریوڑ نہیں ہوتا کہ بڑی بیڑ جہاں چل پڑے تو چھوٹی بیڑوں پہ فرض ہے کہ وہ اسی کے پیچھے چلتی پھریں۔ جس سماج سے انسان جڑا ہوا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ ہماری اس ٹریڈیشن میں، روایت میں کون کون سے عناصر اس میں موجود ہیں، ورنہ تو پھر معاشرہ کوئی ترقی کر ہی نہیں سکتا نا۔ اگر یہی اصول ہم بنا دیں کہ جس علاقے میں جو روایت ہے اس کی پابندی کرنی ہے اور اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کہنی، پھر تو ہمیں کسی کو بھی ملامت نہیں کرنا چاہیے نا، کہیں بھی پھر کوئی غلط نہیں ہے، کہیں بھی پھر عقل کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دین نام کی پھر کوئی چیز نہیں ہے، روایت جیسی تیسی اس کو لے کے ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ تو جب ہم مانتے ہیں کہ روایات میں ایسے عناصر شامل ہوتے ہیں فی الواقع کہ جن کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک شعوری سٹینڈ ضروری ہے۔ اگر ہم وہ نہیں کریں گے، ہمارے معاشرے کو اسی طرح ہم چھوڑ دیں گے وہ حالات کرم و کرم پہ یا روایات کرم و کرم پہ، تو کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس میں شعور سے وابستہ لوگ جن کے شعور میں یہ چیز اتر چکی ہے، ان کے دل میں یہ چیز راسخ ہو چکی ہے کہ ہم نے علم اور محبت کی بنیاد پہ اپنے معاشرے کی تعمیر کرنی ہے، تو انہیں اپنے سماج پہ نظر رکھنی ہے کہ اس کی روایتوں میں کہاں کہاں اس اصول کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور جتنا وہ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں شعوری سطح پہ وہ کرتے رہیں۔ ریاست اٹ سیلف کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ انسانوں ہی سے کے چلانے سے کوئی چیز چلے گی نا۔ تو ریاست کوئی ایسی انسانوں سے ماورا کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں آ کے کوئی بہتر یا خراب وہ کر لے گی۔ حکومتیں اصل میں نا رول بدلتا رہتا ہے، تو سماج میں جیسے آپ نے پہلے بھی مثال دی نا،
ہندوازم سماج میں موجود تھا تو وہ حکومتی ووٹ زیادہ اسی پارٹی کو پڑ گئے جو اس سلوگن کو لے کے وہ آگے بڑھی، اور دوسری پارٹیاں وہ کارنر ہو گئی، اور سماج میں جس چیز کی زیادہ تھی ریشو تو وہ حکومت میں بھی ریفلیکٹ ہو گئی۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ سماج کو ہر طرح سے میڈیا کے ذریعے، جیسے یہ آپ کاوشیں کر رہے ہیں، ریکارڈنگز کے ذریعے سے، میسیجز دے کے، پروگرامز کر کے، سیمینارز کر کے، سیشنز کر کے، تعلیمی اداروں میں اپنی نئی نسل کو ہم نے سیکیور کرنا ہے، ان کے دل سے نفرتوں کے بیج جس شکل میں بھی موجود ہیں وہ کھرچنے، وہاں علم اور محبت کے بیج ہم نے بونے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو بھی کاوشیں یہ لائق تحسین ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت سے نوازے، اور آئیے بڑھ کے بہت شکریہ، محبت کا بہت ایک شکریہ ایسا ڈاکٹر صاحب، شجر آپ کے لگایا وقت کا جائے کہ بہت ہمسائے کے گھر شکریہ، بھی اس کا میں نے سایہ بہت جائے۔ انجوائے کی یہ پوری ڈسکشن۔ میں بڑا پورا امید ہوں کہ آپ جیسے نوجوان لوگ، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جو عقل و شعور کی بنیاد تھینک یو پہ، سو جو مچ۔ علم کی بنیاد پہ، جو انسانیت کی بنیاد پہ، جو سوشل انٹرونشن کرتے ہیں، ان کی ایسی انٹرونشن، ایسے کچوکے اگر اس سماج کے ضمیر پہ لگیں گے تو ایک بہتر معاشرہ اور ایک ترقی یافتہ معاشرہ، ایک ترقی پذیر معاشرہ یا ترقی پسند معاشرہ، اس کا قیام عمل میں لایا جا سکے گا۔ تو میں بہت ممنون ہوں ایک دفعہ پھر آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ میں گاہے بگاہے آپ کو زحمت دیتا رہوں گا، اور میں بڑا پورا انشاءاللہ امید ہوں کہ آپ مجھے اسی طرح وقت دیتے رہیں گے تاکہ ہم اپنے حصے کا جو دیا ہے وہ جلاتے رہیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حضور، ڈاکٹر صاحب۔ انشاءاللہ یہ سعادت سمجھ کے ہم اس عمل میں ناظرین، یہ شریک تھے ہوں گے اور ڈاکٹر آپ کے بشر دست علوی، بازو بنتے رہیں گے جو ادراک انشاءاللہ۔ انسٹیٹیوٹ کے چیئرپرسن ہیں اور متحدہ قبائل فورم کے بانی ہیں۔ گفتگو سے آج تک اتنا ہی، پھر کس دن حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے مدعے پر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Don't forget to like, subscribe, and share.